क्या तुझे पता है कि तू बूढ़ा भी होगा? क्या तूने कितने नौजवानों को खाना नहीं दिया? मुझे बता, तूने कितने नौजवानों को मिट्टी नहीं दी है क्या? क्या तूने कितने नौजवानों के जनाजे में शिरकत नहीं की है क्या? जवाब मिलेगा हाँ की है। तो जब तूने नौजवानों को खाना दिया है, नौजवानों को मिट्टी दी है, नौजवानों को खाना दे के शिरकत किया है, तो मुझे बता, जब मौत उस नौजवान को आ सकती है तो फिर तुझे क्यों नहीं आ सकती? तुझे क्यों नहीं आ सकती? मस्जिदों में बूढ़े नजर आते हैं, नौजवान नजर नहीं आते, और खासकर देहातों की मस्जिद में। शहरों में तो फिर भी नौजवान नमाज पढ़ लेते हैं। ये मैं बता रहा हूं आपको, शहरों में नौजवान लोग भी नमाज पढ़ती नजर आती, मगर देहात में नहीं आती। बग्गी बाग खेल लेगा, ताश खेल लेगा, दुनिया के खुराफातों में लग जाएगा, बातों में लग जाएगा, सोचता कि मस्जिदों में तो चचा लोगों का, ताऊ लोगों का, दादा अब्बा लोगों का काम है। नहीं, मस्जिद में ईमान वालों का काम है, मोमिनों का काम है। मस्जिद चचा दादा अब्बा ताऊ का काम नहीं है, मस्जिद में ईमान वाले का काम। चचा ईमान वाला तो वो मस्जिद में जाए, दादा ईमान वाला तो वो मस्जिद में जाए, बेटा ईमान वाला तो वो मस्जिद में जाए, पोता ईमान वाला तो वो मस्जिद में जाए। ओ मेरे भाई, अगर अल्लाह ने तुझे ईमान की दौलत से सरफराज किया है तो कान खोल करके सुनो, नमाज से ईमान की बैटरी चार्ज होती है। नमाज नहीं पढ़ेगा, बैटरी डाउन हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी, किसी काम की नहीं रहेगी। नमाज पढ़ो तो बैटरी चार्ज होती रहेगी। जो लोग ईमान नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते, उनका ईमान ऐसा हो जाता है जैसे कि बैटरी डाउन। बहुत अच्छी मिसाल मेरे जहन में आ गई। बैटरी तो है, इन्वर्टर का बैटरा तो है, मगर चार्ज लाइट जलेगी? बोलो नहीं यार, है तो वही, देखने में भी वही, बदला भी नहीं है, नाम भी वही लिखा जो कल लिखा था, बदल चला रहा था, मगर आज भी वही नाम है, नाम भी नहीं बदलाया। वजन उठा के देखा, वजन भी वही है। क्या वजन कम हो जाएगा चार्जिंग खत्म होने से? वही वजन, वही रंग, वही रोगन, वही कंपनी, वही नाम, उसी जगह रखा। कल जला रहा था, आज नहीं जला रहा। हमने कहा लोगों ये डाउन हो गया है, चार्ज नहीं हुआ है। ऐसे ही लोगों नमाज नहीं पढ़ते, वजन भी उतना ही रहेगा, चेहरा भी वही रहेगा, नाम भी वही रहेगा, दिखने में भी वही रहेगा, मगर बैटरी डाउन है। तूने नमाज नहीं पढ़ी, चार्ज नहीं हुई, जब तू नमाज छोड़ देना तो हराम हलाल का भी अब तुझे तमीज नहीं रहेगा। सब खाएगा, सब पिएगा। तुम ऑपरेटर साहब और जरा थोड़ा सा आवाज बढ़ाओ, तुम भी बढ़ाओ, अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा मैं बोल रहा, इसलिए मैं बड़ा थका हुआ। मालूम है आपको, मैं 4 महीने से लगातार तकरीरें कर रहा हूँ। बड़ी बात है, 4 महीने से लगातार बोल रहा हूँ। मुहर्रम से मेरी तकरीरें लगातार। ये जो जलसा आज हो रहा है ना, ये लोग भी नवंबर में तारीख मांग रहे थे, नहीं मिल पाई, उससे पहले मांग रहे थे, नहीं मिल पाई। रात उड़ीसा में था, यहाँ से तकरीबन 3000 किलोमीटर दूरी पर मैं तकरीर कर रहा था, भद्रक के आसपास। यहाँ है, कल बहराइच में, परसों बिहार। समझा? तो मैं बड़ा थका हुआ रहता हूँ। अभी स्टेज पे बैठा था, नींद आ रही थी मुझे, समझे? लेकिन जब मैं बोलता हूँ तो अल्लाह के फजल से बैटरी चार्ज हो जाती है। सुभान अल्लाह। बैटरी चार्ज रहेगी तो सब कुछ रहेगा, और बैटरी चार्ज मोमिन की नमाज से होती है। अल्लाह फरमाता, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अल्लाह बोलो। अल्लाह फरमाता, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। आज नाम तो अब्दुल्ला है, मगर शराब पी रहा है। नाम तो अब्दुल जब्बार है, शराब पी रहा है। नाम तो इमरान फुरकान है, मगर शराब पी रहा क्यों? बैटरी चार्ज नहीं है। अगर बैटरी चार्ज होती तो इसका बल्ब चलता। बल्ब आंखों वाला नहीं, दिल का बल्ब चलता, और जब दिल का बल्ब चलता है तो हराम से बचा देता है। हराम खाए तो समझ लो दिल का बल्ब बुझ गया है। क्या हो गया? दिल का बल्ब बुझ गया है। बैटरी चार्ज करो। इसलिए नमाज 5 टाइम। नमाज अल्लाह चाहता तो 1 टाइम भी दे देता, अल्लाह चाहता तो 2 टाइम भी दे देता। नमाज ही तो है, ऐसा तो है नहीं कि नमाज 5 टाइम पढ़ो तो अल्लाह को ज्यादा फायदा, पढ़ो तो उसका कोई नुकसान नहीं, ना पढ़ो तो उसका कोई फायदा नहीं। वो तो बेनियाज है।
وہ تو بے نیاز ہے. تو عبادت کرے گا تیرا فائدہ نہ کرے گا تیرا نقصان. پھر 5 ٹائم کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا تاکہ تیری دن میں 5 بار بیٹری چارج ہوتی رہے. اور طریقہ بتاؤں میں آپ کو. رات کو عشاء کی نماز ہے. کب ہے عشاء کی نماز؟ سورج غروب ہونے کے بعد. عشاء کی نماز تقریباً سونے سے پہلے ہوتی ہے. مزہ آئے گا آپ کو. ہاں صحیح ہے ٹھیک ہے آپ رکھ دیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ بیٹھ جاؤ, آپ کا میک بس صحیح بولتا رہے, باقی بولنے کے لیے میں اکیلے ہی کافی ہوں. آپ ٹینشن مت لیجیے, میں اکیلے ہی کافی ہوں انشاءاللہ. کوئی چھوٹا میک لے نہ لے, نعرہ لگائے نہ لگائے, میں اور تم بس, آپ اور ہم, کسی سے نہیں کم. ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا دکھاؤ دم دم دم. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. عشاء کی نماز یا اللہ اسے پہلے رکھ دیتا تھوڑی سی. نہیں, عشاء پڑھ کے بیٹری چارج کر کے سو, بیٹری چارج کر کے سو. صبح اٹھتے ہی فجر یا اللہ ذرا بعد میں رکھ دیتا, ناشتہ واشتہ کر کے نہیں, کسی بات میں رکھ دیتا. نہیں, پہلے بیٹری چارج, بعد میں ہر کام. یار اللہ نے کتنا پیارا نظام رکھا ہے, کتنا پیارا نظام رکھا ہے. اور بعض لوگ اتنے بے وقوف ہوتے ہیں بکلول کہ فجر کی نماز پڑھی نہیں, اب اگر گراہک نہیں آیا دکان پہ تو کہنے مولانا پتہ نہیں کس کا آج منہ دیکھ لیا تھا. ارے فجر کی نماز تو نے نہیں پڑھی, اپنے ہی منہ دیکھ لیا تھا. تجھ سے برا منہ آج کس کا ہوگا, تو نے فجر نہیں پڑھی ہے کہ نہیں؟ تو نے کس کا منہ کیوں دیکھ لیا, تو کسی کو کیوں کوس رہا, کسی کو کیوں برا کہہ رہا. فجر کی نماز تو نے نہیں پڑھی تو تجھ سے بڑا بے وقوف اور تجھ سے بڑا بکلول کون ہوگا؟ کہہ رہا کس کا کیوں دیکھ لیا, اپنا دیکھ لیا. فجر کی نماز پڑھ, اللہ اللہ کان کھول کے سن, حدیث رسول میں ہے کہ فجر کا وقت آتا ہے, رحمت کے فرشتے آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں, اپنا رجسٹر لے کے آتے ہیں, وہ رجسٹر لا کے کہتے ہیں ہے کوئی جو اس وقت اٹھے اللہ کو یاد کرے روزی مانگے, ہم اس کی قسمت میں روزی لکھ دیں. زور سے یہ حدیث شریف ہے. نعرہ لگایا بڑی بات ہے, خبردار جو ہنسیا. کسی نے بھی اگر نعرہ لگایا تو جرت کی بات, خوشی کی بات. وہ پھندا لگ گیا اس لیے کہ بولتا نہیں آدمی, کبھی بولتا تو لگتا ہے پھندا, کیونکہ ہماری عادت ہے ہمیں کم لگے گا. لیکن جرت ہے. اسٹیجوں پہ تو ہمارے نوجوان ڈانس کرتے ہیں لیکن انہیں مجمع میں نعرہ لگانے میں شرم آتی ہے, گانے پڑھنے میں شرم آتی ہے. گھر میں بچہ پیدا ہو جائے اگر کوئی مولوی صاحب نہ ملے تو کئی دن تک بچے کے کان میں اذانیں تک نہیں ہوتی, شرم نہیں آتی. باپ کو اذان پڑھ دینا چاہیے, ہے کہ نہیں؟ مولانا مل جائے تو ٹھیک ہے, نہیں ملے تو خود اذان پڑھ دو اس کے کان میں, لیکن کان میں اذان میں دیری نہ کرو. میں کیا کہہ رہا تھا ذرا بتائیں, یاد ہے؟ اور اس کے علاوہ کیا کہہ رہا؟ ہاں یہ کہہ رہا تھا کہ فجر میں خود پڑھا نہیں اور دوسرے کو کوستا ہے, غلط ہے. تو نے فجر نہیں پڑھی. فرشتے آسمان دنیا پہ آتے ہیں, ہمیں یہ عرض کر رہا تھا حدیث شریف میں, آسمان دنیا پہ آ کے اعلان کرتے ہیں کوئی بیمار وہ شفا مانگے ہم شفا لکھ دیں. فجر میں اٹھا کرو, سنو, فجر میں اٹھا کرو. اور اگر خاص دعائیں آپ کو کچھ کرنا ہے کہ جو قبول ہو جائے, آپ پریشان بیماری کو لے کے, مقدمے کو لے کے, ناجائز مقدمہ ٹھک گیا, بیماری ہے, برکت نہیں آتی, بہت پریشانی میں مبتلا ہو, دنیا سے بالکل آپ بہت زیادہ دنیا سے ٹوٹ گئے ہو, تو آج میں ایک نسخہ بتا کے جا رہا ہوں آگے سے لے کے پیچھے. فجر کے وقت میں ذرا پہلے اٹھ جاؤ, اور فجر کی نماز کی جو سنتیں ہیں 2 رکعت, جیسی اذان ہو مسجد میں پہنچو اور اذان کے فوراً بعد 2 رکعت سنت پڑھ لو. اذان کے فوراً بعد جو فجر کی 2 سنت ہے وہ پڑھ لو اور پڑھ کے بیٹھ جاؤ, اور 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو. کتنے مرتبہ؟ نسخہ بھی سن لیجئے. میں خالی تقریریں نہیں کر کے جاتا, میں آپ کا جسمانی روحانی علاج سب کر کے جاتا ہوں. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ اور اول و آخر 3 بار درود شریف ضرور پڑھ لینا. اگر بیمار ہو, دوا کھا رہے ہو تو دوا جیب میں رکھ کے لے کے جانا,
اور جب یہ 41 مرتبہ پوری سورہ فاتحہ ہو جائے، 2-3 بار درود شریف بھی آخر میں پڑھ لیا جائے، تو دونوں ہاتھوں پہ پھونکنا اور پھونکنے کے بعد اپنے بدن پہ پھرانا، جو دوا کھانے دوا پہ بھی دم کر لینا، انشاءاللہ اس دوا میں شفا ہو جائے گی۔ میری ماں بہن اپنے گھر میں کریں یہ کام، اور پھر جو دعا کرنا دعا کر لیں، اور پھر اس کے بعد میں فجر کی نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز جماعت کے ساتھ میں، ماں بہنیں اپنے گھر میں ہی پڑھیں۔ رب کعبہ کی قسم، جو دعا قبول نہیں ہوتی ہوگی وہ قبول ہو جائے گی، جس بیماری سے شفا نہیں ملتی ہوگی شفا مل جائے گی، جس پریشانی سے تجھے چھٹکارا نہیں ملتا ہوگا چھٹکارا مل جائے گا۔ ارے دوا کا تو بہانہ ہوتا ہے، شفا تو اللہ کے حکم میں ہوتی ہے۔ توجہ فرمائے، دوا میں شفا نہیں ہے، اللہ کے حکم میں شفا ہے۔ شفا قائم ہے اللہ کے، کبھی کبھی وہی دوا فائدہ کرتی ہے اور وہی دوا نقصان کر دیتی ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ کے پیٹ میں درد ہوا، بہت تیز کا درد ہوا، کوہ طور پہ پہنچے۔ حضرت موسیٰ وہ نبی ہیں جو اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ اللہ سے بولے مولا پیٹ میں بہت درد ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جنگل میں چلے جاؤ، اس طرح کی بوٹی ملے گی، اس طرح کا تمہیں پیڑ ملے گا، اس طرح کا تمہیں درخت ملے گا، جاؤ اس کے پتے کو توڑنا، پیسنا، گھوٹنا، چھاننا، عرق نکال کے پی لینا۔ حضرت موسیٰ اسی جنگل میں پہنچے، اس بوٹی کا پتا توڑا، اس کو پیسا، گھوٹا، چھانا، عرق نکالا، پی لیا، پیٹ کا درد اچھا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے پہچان کر لی یہ پیٹ کے درد کی بوٹی ہے، پیٹ کے درد کی دوا ہے۔ لیکن پھر دوبارہ نیکسٹ ٹائم جب پیٹ میں درد ہوا تو حضرت موسیٰ کوہ طور پر نہیں بلکہ اسی بوٹی کے پاس گئے، اور جانے کے بعد میں پتا توڑا، گھوٹا چھانا، عرق نکالا، دوا پی لیا، پیٹ کا درد ختم نہیں ہوا، بڑھ گیا۔ پریشان ہو گئے، یا اللہ میں نے اسی کو پہلے پیا تھا تو شفا مل گیا، اسی کو پیا تھا تو درد بڑھ گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، کوہ طور پہ پہنچے، اور جانے کے بعد عرض کرتے مولا دوا وہی ہے، پتا وہی ہے، بوٹی وہی ہے، مولا پہلے تو درد اچھا ہو گیا تھا لیکن اب پیٹ کا درد بڑھ گیا۔ رب کی نعمت نے جواب دیا موسیٰ شفا دوا میں نہیں، شفا ہمارے حکم میں ہے، پہلے ہمارا حکم تھا اب ہمارا حکم نہیں ہے۔ اب ہمارا حکم نہیں ہے۔ یہ جو ڈاکٹر پہ ڈاکٹر بدلتے ہو، دوا شفا نہیں کرتی تو ڈاکٹر پہ ڈاکٹر بدلتے ہو۔ آج گلفام کی اس بات کو گانٹھ میں باندھ لو، اگر دوا شفا نہ کرے تو جو وظیفہ بتایا اس کو بھی ایک بار آزما لینا۔ سبحان اللہ بولو، آزما لینا، لیکن یہ نماز کے بعد ہی آزمایا جائے گا۔ اگر نماز نہیں پڑھے گے تو یہ وظیفہ کام نہیں کرے گا جو میں بتا کر کے جا رہا ہوں۔ وظیفہ یاد رہے گا، کتنی بار پڑھنا عالم شریف، کس کے بیچ میں؟ سنت اور فرض کے بیچ میں، فجر کے۔ درود شریف تو اب آخر پڑھنا ہی ہے، درود شریف برکت کے لیے ہر عمل میں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ آزماؤ۔ اور دوسری ایک چیز اور آزماؤ، ڈاکٹر پہ ڈاکٹر تو بدل رہے ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر مت بدلو، ڈاکٹر کم بدلو، اپنی روش کو پہلے بدلو۔ نبی فرماتے ہیں، نبی کی حدیث ہے، صدقہ کرنے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، صدقہ کرنے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر بیماریاں گھر کی نہ نکلیں تو صدقہ کرو، اور صدقے میں یہ نہیں ہے بکرا بکری دو، مرغا مرغی دو، نہیں، صدقے میں سب سے بہتر صدقہ ہے پیسہ۔ سب سے بہتر صدقہ کیا ہے؟ کسی غریب کو پیسہ دے دو، اس لیے کہ اگر تم بکرا بکری دو گے تو اسے صرف